हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुआशी सिक्योरिटी के हवाले से और साथ में जो IMF शराइत के तहत सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल हुकूमत ने पास करना है, जिसको कहा जा रहा है मिनी बजट। वफाकी काबीना ने आज पहली मरतबा मुल्की कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो मंजूर कर ली है। इसमें मुआशी सिक्योरिटी को मरकज़ी पहलू करार दिया गया है और एक नई तारीफ भी जो है वो इस हवाले से पेश की गई है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शहरियों के कौमी सलामती पॉलिसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुआशी सिक्योरिटी है इसको ख़सूसी अहमियत दी गई है और इसके 3 अहम जो है इशूज़ या पिलर्स इसमें होंगे। सबसे पहले बैरूनी और तिजारती खसारा जो माली खसारे का भी वजह बनता है। दूसरा अहम तरीन जो हिस्सा है वो एनर्जी सिक्योरिटी है और इस दफ़े पहली मरतबा तालीम को भी मुआशी सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया गया है और ये कहा गया है कि इसका एक जो एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि तालीम के शोबे में स्किल लर्निंग्स को वो जो है अहमियत दी जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी इशारा दिया गया है कि इसी हफ्ते IMF की शराइत के तहत जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है वो ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से बहुत इस पे तनकीद हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसको कहा जा रहा है मिनी बजट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सप्लीमेंट्री बिल है इसके तहत 350 अरब से ज़ायद जो टैक्स की छूट है और उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है और मुख्तलिफ जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनको बढ़ाने से का भी कहा गया है। इन दोनों इशूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुज़म्मिल असद, तर्जुमान है वज़ारत ख़ज़ाना। वेलकम टू द शो सर। मुज़म्मिल साहब, बहुत अरसे से क़यासराई हो रही थी ये जो फाइनेंस बिल था कि इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा कि नहीं। ये भी जिक्र आया कि कैबिनेट पे पहले हुकूमत के मिनिस्टर्स ने सवाल उठाए कि ये कैसे करेंगे। आज फिर इत्तला आई है कि जो इत्तेहादी हैं उनके जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट में उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं। तो सर, क्या हम कह सकते हैं कि अब ये फाइनली इस हफ्ते पेश हो जाएगा या आपके ख्याल में और भी ताख़ीर हो सकती है? नहीं, देखें आतिफा, पहली बात तो ये कि जो आपने बात की, मीडिया तो जो है अक्टूबर से जब से IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत सारी बातें हुई जो बाद में जो है हकीकत का रूप उसको नहीं डाला गया मिला। अब ये मैं आपको इतना कंफर्म ज़रूर कर सकता हूँ कि 12 जनवरी की IMF के बोर्ड मीटिंग में जो है पाकिस्तान की डेट लॉक हो चुकी है और 12 तारीख को यानी कि IMF का बोर्ड पाकिस्तान का जो छठा रिव्यू है वो मुकम्मल जो स्टाफ लेवल पे हो गया है उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी देगा। और जब IMF के बोर्ड का शेड्यूल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और वो पेशरफ्त जो है अब जो है दोनों साइड से काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो 12 तारीख से पहले जो है ये तमाम चीज़ें जो प्रायर एक्शन जिसे कहते हैं, हुकूमत ने काफ़ी हद तक तो आपके सामने देख लिया होगा। अब तक 8 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ चुकी हुई है, बिजली के निर्ख बढ़ाए थे हमने, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। स्टेट बैंक से रिलेटेड जो इस्लाहात है वो और जो है टैक्स एग्जम्पशन, ये आई थिंक 2 रह गई हैं मेन। वो जो है पार्लियामेंट के थ्रू होनी है तो आज कैबिनेट में उसका सिलसिला बाकायदा तौर पे शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि वो वजारत ख़जाना और CCLC जो लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ से निकल के वफाकी काबीना चला गया। अब वहाँ से फिर इंशाल्लाह असेंबली चले जाएगा। तो तमाम की तमाम कयास तो मुज़म्मिल साहब, ये हम कह सकते हैं कि जिस दिन भी पेश होंगे पार्लियामेंट के अंदर दोनों बिल्स पेश होंगे, जो स्टेट बैंक के हवाले से भी है और ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, ये दोनों अब इकट्ठे ही पार्लियामेंट में आएंगे। एंड इट कैन बी एनी डे बट यू वोंट कंफर्म, यू वोंट, जिसको कहते हैं ना कि आप कोई तारीख इस तरह हमें नहीं देंगे। नहीं, मैं देखें मुझे तो इस चीज़ का इतना इल्म भी नहीं। अगर आप मुझे कबाहत नहीं होगी बोलते हुए कि मुझे इस कानून
کا جو ہے پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے ہوگا. مجھے جو میری ناقص اطلاع جو مجھے ملی تھی وہ یہ تھی کہ جب کابینہ سے جو ہے اسمبلی جاتا ہے تو سینٹ جاتا ہے, سینٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے, 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے, ایبسلیوٹ ڈیز, اور اس کے بعد پھر جو ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے اور ووٹنگ ہو جاتی ہے اس پہ. تو اب یہ جو ہے دونوں ایک ساتھ پیش ہوں گے یا الگ الگ ٹائم پہ پیش ہوں گے یا ایک دن میں پیش ہوں گے, یہ میری جو ہے نہ ڈومین میں آتا ہے نہ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے. پر کیا سر آپ ہمیں یہ تو آپ کنفرم کریں نا کہ 12 جنوری سے پہلے ہر صورت حکومت پاکستان نے ان کو بل کو پاس کروانا ہے. ہاں جی 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 بالکل, یہ 12 تاریخ دونوں سے بلز پاس کروانے ہیں. ہاں جی, 12 تاریخ سے پہلے جو ہے, کیونکہ 12 تاریخ کی بورڈ میٹنگ ہے, جو انیشل سٹیٹمنٹ تھا 12 تاریخ سے پہلے یہ اقدامات مکمل کرنے ہیں. اب اس کے بیچ میں اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایسا کوئی 19-20 ہو جائے تو آئی ایم ایف سے جو ہے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. 12 تاریخ سے پہلے تک یہ تمام ایکشنز مکمل کر لینے چاہیے اصولی طور پہ. بالکل صحیح. مزمل صاحب, ہمیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب نے بھی جوائن کیا, ماہر معاشیات ہیں, سابق وفاقی وزیر تجارت ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. ڈاکٹر زبیر, آج آبویسلی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کنڈیشنالٹی ہے اور جو بلز پاس ہونے ہیں اس پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, بٹ آج ایک حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے سر, اور وہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو انہوں نے ایک دفعہ پھر ڈیفائن کیا ہے, ڈسکرائب کیا ہے, اور اس کے اندر اکنامک سیکیورٹی کو بہت اہمیت دی گئی ہے. سر, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جناب دیکھیے, پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کی اپنی حکومت کی نااہلی اور غلط اقدامات کا ہے. یہی جو بلز لے کر جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, خاص طور پر اسٹیٹ بینک ایکٹ کی فردر انڈیپینڈنس آئی ایم ایف کے کہنے پر, یہ پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی سیکیورٹی کے برخلاف ہے. ایک طرف یہ لوگ اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اور دوسری طرف اس طرح کے بڑے بڑے اناؤنسمنٹس کر کے یہ قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو. پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو باہر سے کہیں سے خطرہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اپنے اندرون غلط پالیسیوں سے کر رہے ہیں. اگر ہم مقروض ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر یہ پاس نہیں کریں گے بل تو پھر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرے گا, وہ بھی خطرہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ بالکل. یہ دیکھیے, آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے نا وہ بذات خود پاکستان کے لیے کوئی آب حیات بھی نہیں ہے. ہمارے 23 پروگرام ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو پتا ہے, میں نے آئی ایم ایف میں 12 سال گزارے ہیں, بڑے بڑے ممالک پر کام کیے, ٹرکی پر کام کیا. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, ان کی اہمیت. لیکن پاکستان جو بھی اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے یہ تو 2-3 سالوں سے چل رہا ہے, اور کووڈ کے بہانے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پیچھے ہٹ گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پروگرام ذات خود پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر رہا. ہماری جو بیرونی تو سر کیا آپ کی یہ ایک سیکنڈ جو ہمارے بیرونی جو ہماری جو وہ ٹرانزیکشن جو ہماری کرائسس ہے وہ اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اس کے لیے ہم اور بھی مشکل کام کیے جا رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹس کو پھر بڑھا رہے ہیں جس سے معیشت بند ہو جائے گی. اس پر تو میری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے, اور چونکہ یہ حکومت نے اقدامات کیے ہیں, میں نے آج رات کو پٹیشن ایک فار ارلی ہیئرنگ آف مائی پٹیشن ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ان تمام اقدامات پر غور کیا جائے اور حکومت کو بلایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آپ قوم کے مفاد میں اور پبلک انٹرسٹ میں نہیں کر رہے. تو میں یہ سر یہ اگر ہم ایشو مزمل اسلم صاحب کے پاس اگر لے جائیں, مزمل صاحب ڈاکٹر زبیر کے خیال میں اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشن ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پروگرام سے نکل آئے, if I've understood him correctly. جی مزمل صاحب. دیکھیں عارفہ, میرے اور آپ کے انٹرسٹ میں یہی ہوگا کیونکہ ڈاکٹر زبیر تو اس وقت حکومت کے اگینسٹ پارٹی ہے, تو وہ تو جو ہے اپنے جو انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے اس کے انٹرسٹ میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. تو میں ان کو اپنی دلیل سے کنونس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, اور میں چاہوں گا بھی نہیں کہ میرا ان پہ اس بارے میں کسی چیز سے مکالمہ ہو. لیکن میں صرف سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس سے اگر کسی ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے تو اس وقت جو سیولائز ملک ہیں جتنے پوری دنیا کے اور ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مرکزی بینک
جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، بلکہ بعض ممالک تو دوسرے نیشنل کے، یعنی کہ ان کے ملک کے نیشنل بھی نہیں ہوتے، ان کو گورنر اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ شاید 19ویں صدی کی بھی نہیں، یہ 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اور میں اس سے بالکل بہت احترام کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. اور باقی اس سے زیادہ میں، کیونکہ یہ خود پارٹی ہیں اس وقت حکومت کے خلاف اور کافی عرصے سے ہیں، تو ان کا ویو جو ہے وہ حکومت کے لیے ایسا ہی ہوگا. تو بحث کو ہم اگر منی بجٹ پہ لے جائیں اور چیزوں پہ لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے لیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر زبیر خان صاحب سے اور مزمل اسلم صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، سر ذرا اس پہ کامنٹ کریے گا کہ یہ کتنی ایک اہم بات ہے کہ حکومت نے پہلی دفعہ نہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی ہے بقول ان کے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ بہت اہم ہے. اور میں یہ سوال اس کانٹیکس میں سر پوچھ رہی ہوں کہ ایک ایسی ریاست جس کے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اگر وہ خود اکانومی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس بھی بہت ہی بڑی ہے، اور اس بات پر تو ہم جیسے لوگ باہر بیٹھے کافی دیر سے شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان اتنا مقروض ہو چکا ہے، اور خاص طور پر عالمی اداروں کے اور فورن کنٹریز کے، کہ پاکستان اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی نہیں پرسو کر سکتا. یہاں پر ہماری یہ حالت ہے کہ انفلیشن اور یہاں پر سوشل اپیول کے وہ ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو ان تمام سائڈوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اکانومی کا. اور لیکن ان سب یہ جو تمام تھریٹ ہے یہ ہماری اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے. اس وقت یہ یاد رکھیے، ایک فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، and the government of Pakistan is in clear violation of that for the last 7-8 years, and this government has further جو اس کی جو وائلیشن ہے وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اسی کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ یہیں سے ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے. اگر ہم سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اقدامات لینے چاہیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اکانومی کو. اس وقت ہماری جتنے بھی اخراجات ہیں یہ 8-9% آف جی ڈی پی زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے. انٹرسٹ ریٹ آپ یہ سوچئے عارفہ کہ اس وقت ہمارے جتنی بھی ٹیکس ریونیوز ہیں اس کا 67 to 70% جو ہے وہ تمام ٹیکس ریونیو جائے گا انٹرسٹ پیمنٹس ٹو دا بینکس، کمرشل بینکس، اینڈ مینی آف دیم آر فارن بینکس. تو یہ بتائیے کہ از دس ان دا انٹرسٹ آف دس کنٹری؟ ہماری اکنامک سیکورٹی از بینگ افیکٹڈ بائی دی ایکشنز آف دا اسٹیٹ بینک جنہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. کہ ہم پر کوئی کمپلشن نہیں ہے، انہوں نے اور کمرشل بینک سے مل کر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے. اور آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فردر انڈیپینڈنس دے رہے ہیں جہاں پر ان کو آپ ہٹا بھی نہیں سکتے، ان سے سوال نہیں پوچھ رہے. بالکل صحیح سر. جی سر، یہ دیز آر ویری the اسٹیٹ بینک ایکٹ کے امینڈمنٹس آر اے تھریٹ ٹو the پاکستان سیکورٹی آف پاکستان. بالکل صحیح. جی مزمل صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی آپ نے اکنامک سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا ہے سر، اس سے جو مطلب کہ اب ہمیں یہ پالیسی میں کیا تبدیلیاں اس سے نظر آئیں گی؟ کہہ دینا تو یہ بہت اہم ہے، بٹ جو بات ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یا بہت اور بھی کہتے رہتے ہیں کہ اکانومی کو ریفارم ہم نہیں کر پاتے، خرچے ہم اپنے کم نہیں کر پاتے، تو جو شہریوں کو اتنی اہمیت آپ نے دے دی ہے، تعلیم کو دے دی ہے، اس کی سر پالیسی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کیا فرق نظر آئے گا؟ دیکھیں، میں اس میں عارفہ جو بڑا آسان کر کے جو میں سمجھا ہوں، آئی مائٹ بی رانگ. دیکھیں، جیسے نیشنل سیکیورٹی کانسیپٹ پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ پالیٹکس اس پہ ٹالرنس نہیں ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک اسکول کا ہوا تو اس پہ جو ہے ایک نیشنل سیکیورٹی فریم ورک ایکٹیو ہو گیا، یا افغانستان کے ایشو آیا. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ میں تو معیشت کو بہت کلوزلی فالو کر رہا ہوں پچھلے 18 سال سے ڈے ٹو ڈے،
میں نے یہ دیکھا ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ جو کام نہیں کرنے دیتی وہ دیتی ہے اپوزیشن. وہ جو ہے نا ہر چیز کو اپوز کرتی ہے, چاہے وہ اگر اچھا بھی کرنے جا رہا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک یہ جنرل میسج دیا جا رہا ہے, اور شاید اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اکنامک ریکنسیلیشن جیسے NRO ہے ایک, اس میں نیشنل کنسنسس کریٹ کر لیا جائے کہ دیکھیں الیکشنز کوئی بھی جیتے ہارے, جو نیشنل پرائرٹیز ہیں آن اکنامک فرنٹ اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا اب تعلق جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اکانومی مضبوط ہوگی تو آپ کی جو ہے مزمل صاحب معاف کریے گا سر, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. تو سر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کچھ بہت جو اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر کنسنسس کریٹ کرے گی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے پالیسی دی, سیاست تو سر اسی طرح نہیں ہوگی نا کہ اگر کسی چیز پہ کنسنسس کریٹ ہو گیا تو. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈائریکشن, جیسے بنگلہ دیش کی لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی ہے 2 پارٹی ہے جو بھی ہے, وہاں پہ ان کی اکنامک ڈائریکشن پہ جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک حکومت اگر کوئی کام کرتی ہے تو دوسری حکومت آ کے اس کو انڈو کر دیتی ہے اور آپ وہیں کے وہیں کرے رہتے ہیں. میں ذرا سا ایک عارفہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ کلیئر ہو جائے سب کو. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ شرح سود بڑھانے سے کسی ملک کی یا کم کرنے سے جو ہے سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. یہ پھر اگین ایک جسے کہتے ہیں معیشت دان, اگر کوئی عام آدمی بات کرے تو مجھے ہضم ہو جائے, اگر کوئی معیشت دان یہ بات کر رہا ہے تو میں تھوڑا سا مجھے ہضم نہیں ہوگی. میں آپ کو صرف ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جب شرح سود بڑھتا ہے تو وہ پیسے کس کو جاتے ہیں؟ جو حکومت کو پیسے ادھار دیتے ہیں, اور جو حکومت کو پیسے ادھار دیتے ہیں وہ بینکس دیتے ہیں, انسٹیٹیوشن دیتے ہیں, پینشن فنڈز دیتے ہیں, نیشنل سیونگ میں جو ہم پیسے ڈالتے ہیں ہم سارے مل کے دیتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ بینکوں کی مل کے سازش ہے, پاکستان میں 20,000 ارب سے زیادہ کا ڈپازٹ ہے, اور وہ 20,000 ارب سے زیادہ کا جو ڈپازٹ ہے وہ بینکوں میں عام آدمی, عام پاکستانی کمپنیوں کے پیسے ہیں, اور اس پہ وہ جو ہے جو منافع آتا ہے وہ بینک ان کو دیتے ہیں, وہ اپنی صرف سروس چارجز لیتے ہیں بیچ میں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کہاں سے یہ جو ہے لاجک دیے جاتے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ جی ہم نے اگر پٹیشن ڈال دی ہے اور ہم جو ہے اس طرح کے غلط پروپیگنڈا کر کے جو ہے گمراہ کر دیں گے. مجھے بتائیں تو صحیح ٹوٹل پورے پاکستان کے بینک سے پروفٹ کتنا ہے, اور یہ جس طرح کی بات کریں 3,000 ارب سے زیادہ کا سال میں گورنمنٹ سود ادا کرتی ہے, اور سارے بینکوں کا ملا کے 50 ارب 60 ارب سے زیادہ کا پروفٹ نہیں ہے آپریشن سمیت. تو تھوڑی سی یا تو انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے یا جو ہے گراؤنڈ فیکٹس کا اندازہ نہیں ہے, اور یہ بات کرتی جاتی ہے جو 1.5 سال سے 13.25% سے 7% شرح سود رکھا تھا اس وقت وہ جو اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرے تو 1.5 سال کیوں نہیں کیا ایسا؟ جیسے حالات ہوں گے, جیسے اکنامکس ہوگی, جیسے پالیسی ایکشنز کی ریکوائرمنٹ ہوگی ویسے لیے جائیں گے. یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ایسی انہوں نے پڑھی ہے جو ہمیں بھی پڑھوائیں تاکہ ہم پڑھیں اس کو کہ شرح سود بڑھانے سے جو ہے اس ملک کی سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اور یہ جو پیسے میں اس کا جواب دوں ان کو. جی سر بالکل بولے سر. جناب دیکھیے میں بتاؤں 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا گلوبلی اور تمام ویسٹرن ممالک مقروض ہو گئے. انہوں نے اپنی شرح سود کو نیچے لے گئے. انٹرسٹ ریٹ سپریشن از دا اونلی وے ٹو ڈیل ود ریڈیوسنگ دا پبلک ڈیٹ. یہی طریقہ ہے. اس کو فسکل سسٹینیبلٹی اگر انہیں پڑھی ہو یہ سمجھ جائیں گے. ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. اس وقت پاکستان اور جو ہائی انٹرسٹ ریٹ تھے جو پہلے بھی بڑھائے تھے اس کی وجہ سے ہاٹ منی آئی تھی, اور اسٹیٹ بینک شور مچا رہی تھی دیکھو ہم نے جناب ریزرو بڑھا دی. دیٹ واز ہاٹ منی. وہ آئے اور جیسی ہی جب اس کے اوپر کوئی چینج آف پالیسی کے شک آیا تو سارا پیسہ باہر چلا گیا. ایکسچینج ریٹ ڈسٹیبلائز ہوا, اور جو 1999 کی فائنینشیل کرائسس تھی وہ بھی ہاٹ منی ہی ڈریون تھی. ایسٹ ایشین اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا. یہ کہا آج ورلڈ بینک کی جو اکنامک ایڈوائزر ہے چیف, دس از ہر لیڈنگ پوائنٹ از کہ انٹرسٹ ریٹس کو کم کریں آپ ڈیولپنگ ورلڈ میں. یہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو انہوں نے فائنینشیل ڈپریشن کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے. ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے پاکستان میں انفلیشن کو کنٹرول نہیں کرتے. ابھی یہ کہہ رہے تھے ڈپازٹر جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یہ دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کی بھی کوئی کتاب نکالے جو ایوریج ڈپازٹ ریٹ ہے وہ ایوریج لینڈنگ ریٹ کے ساتھ اوپر نہیں بڑھتا.
صرف جو اس کے درمیان جو اسپریڈ جسے کہتے ہیں بٹوین دا ڈپازٹ اینڈ دا لینڈنگ ریٹ وہ بڑھتا ہے اور ان کے پروفٹس بڑھتے ہیں. کمرشل بینک نے پچھلے سال جب ان کے انٹرسٹ ریٹس وہ لو انہوں نے 240 ارب روپے کے منافع کیے, اور منافع صرف 240 کیے جبکہ اس لیے کہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ دے آر 50% آف دا ٹوٹل کاسٹ. ابھی میں اسٹیٹ بینک کے بلیٹن دیکھا تو ان کے بے تحاشا ان کو پیسے ملتے ہیں. جناب دیکھیں بات ہوئی, دس از اے فیکٹ. I am quoting State Bank of Pakistan figures. یہ بات ہوئی, یہ جو بات کرے ان کی مطلب اکنامک بیک گراؤنڈ ہے کیا جب انہوں نے جی مزمل صاحب ویری کوئکلی سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. پلیز میں ان کی تعلیم پہ چیلنج نہیں کروں گا, میں صرف ان سے سوال یہ پوچھوں گا 2008 کے بعد سے جب سے شرح سود امریکہ نے نیچے رکھا ہے اس کا ڈیٹ وہاں سے ڈبل ٹرپل کیوں ہو گیا؟ اس کی نیشنل سیکیورٹی اب شرح سود بھی نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی وہ تو اس لیے کہ وہ کنٹینیو فسکل اسٹیمولس دیتے جا رہے ہیں. پاکستان دیکھیے بات سنیں, آپ جو نارتھ امریکہ پاکستان امریکہ تو جو بھی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈیٹا کو دیکھیں, پاکستان ابھی جو ہے آپ کو مارکیٹس کے بارے میں نہیں پتا کیسے پرفارم کرتی ہیں, کیسے کرتے ہیں. یو آر میرا تو کام یہ ہے, this is what I do. I'm a professional economist. I'm this is involved totally in this. What are you talking about? I'm sorry to say. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج رانا شمیم کے کیس کے حوالے سے پروسیڈنگز ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے جو لندن میں ریکارڈ ہوا تھا, اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج پروسیڈنگز ہوئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ فیصلہ کیا کہ جو مرکزی ملزم ہے رانا شمیم اور ان سمیت جو تمام ملزمان ہیں ان کے اوپر توہین عدالت کیس میں 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے اس سے پہلے جب پروسیڈنگز ہوئیں تو آج فائنلی وہ جو بیان حلفی تھا وہ بھی لندن سے آ گیا, سیلڈ انویلپ میں تھا, اس کو رانا شمیم نے کنفرم کیا اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اسد, نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو اسد. جی اسد بتائیے گا کہ کیا آج پھر کورٹ کے اندر اس حوالے سے بات ہوئی اور کیوں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چارجز فریم کیے جائیں گے؟ اس پہ آج جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کچھ کویسچن فریم کیے تھے اور وہ انہوں نے پوچھے لطیف آفریدی صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ یہ بیان حلفی جو ہے کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے, یہ 3 سال کیوں خاموش رہے. تو اس قسم کے کویسچن تھے وہ انہوں نے. اور لطیف آفریدی صاحب نے کہا جی دیکھیں یہ جو انہوں نے ان کی ججمنٹس کا ریفرنس دیا جو کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں اور عمران خان صاحب کی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک پروسیڈنگ چلی تھی جس میں انہوں نے ججوں کے حوالے سے شرمناک کا لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا دونوں کیسز میں جو ہے وہ بعد میں پارڈن کر دیا کورٹ نے, وہ ڈسچارج کر دیا, کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دیں. تو یہ وہ لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ بھی انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیجئے. تو انہوں نے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن جو انہوں نے لطیف آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جوابات دیے جو عدالت نے آج ان سے کیے تھے 5-6 سوالات تھے, ان سے عدالت شاید مطمئن نہیں تھی, بلکہ مطمئن نہیں تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پہ فرد جرم جو ہے وہ 7 تاریخ کو عائد ہوگی. اس میں جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں جو کہ عدالتی معاون تھے سید امجد شاہ, انہوں نے بھی عدالت کو جو ہے وہ کہا کہ دیکھیں اب ان کا اوریجنل جو ایفیڈیوٹ کی کاپی ہے وہ آ گئی ہے اوریجنل ایفیڈیوٹ, تو اب اس پہ ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جو ہے وہ منگوائیں. کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب سے منگانا تھا عدالت نے. یہ ریکمنڈیشن آئی, جی یہ ریکمنڈیشن آئی, یہ آرگومنٹ آئے, تو لیکن عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا. لیکن جو آج کی اسد یہ بتائیں کہ جو سوالوں کا آپ نے شروع میں ذکر کیا مطمئن نہیں کر پائے رانا شمیم صاحب یا ان کے کاؤنسل, یہ کیا سوال تھے؟
جی یہ سوال ایفیڈیوٹ سے متعلق تھے کہ جی کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ان جو یہ جو کانٹینٹس ہیں ایفیڈیوٹ میں جو لکھا گیا ہے اور جو جج کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو کیا اس سے یہ نہیں اسٹیبلش ہوتا کہ یہ عدالت کے جو ہے وہ جج کمپرومائز تھے, یہ چیز نہیں اس کا یہ تاثر نہیں دینے کی کوشش کی گئی. تو لطیف آفریدی صاحب نے کہا جی دیکھیں یہ ایک وہ بتا رہے تھے کہ جی ہسٹری میں اس طرح, انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں آپ کا بتائیں کہ جی ہماری عدلیہ کی تاریخ جو ہے عدالتی تاریخ اس قسم کی جو ہے وہ دباؤ وغیرہ سے بھری. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں پھر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کلبھوشن یادیو کے کیس کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے, انڈیا پہلے ہی جو ہے وہ آبجیکٹ کر رہا ہے. اور اخبار اور اس کے جو آبویسلی رپورٹر ہے ایڈیٹر ہے ان سے کیا سوال پوچھے گئے, ان کو بھی کیوں اس میں شامل کیا گیا, انہوں نے بھی تو اپنی کوئی ڈیفینس پیش کی. جی دیکھیے آج جو یہ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بلکہ یہ بات کی کہ دیکھیں یہ پریس فریڈم کا معاملہ ہے اور اگر آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی ججمنٹ آ گئی تو یہ ایک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کام, ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کل ہر خبر پہ جو ہے وہ صحافی کھڑے ہوں گے عدالت میں. تو چیف جسٹس نے ایک ویسے ایشورنس دی ہے کہ یقین دہانی کرائی کہ انہوں نے کہا میری عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا جس سے عدلیہ کی آزادی پہ کوئی قدغن لگے. اور جو پھر ایک بات یہ آئی تھی کہ جو لطیف آفریدی صاحب ہیں ان کے جو وکیل ہیں رانا شمیم کے, انہوں نے کہا کہ جب انصار عباسی صاحب نے فون کیا رانا شمیم کو تو رانا شمیم نے کہا کہ یہ ایک پریویلیج ڈاکومنٹ تھا, یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا. تو پھر اس پہ بات یہ بحث ہوئی کہ کیا پریویلیج ڈاکومنٹ جو ہے وہ چھپنا چاہیے یا نہیں چھپنا چاہیے. عامر غوری صاحب جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی عوامی مفاد میں کوئی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے تو پھر ہم اس کو چھاپیں گے. لیکن اس میں ایک بات کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک ایفیڈیوٹ دے دیتا ہے, کوئی میرے بارے میں ایفیڈیوٹ کسی کے, تو آپ چھاپ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے, تو جس پہ انہوں نے پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اس پہ سوال اٹھایا کہ یہ کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوتا, یہ تو کسی کو بھی جو ہے یہ پلیئر آف گورنمنٹ ہوتی ہے جاب کسی کو بھی لگا دیا جاتا ہے. لیکن جو آج ایک بڑی بات وہ یہ ہوئی کہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے یہ ایک آفر کی ہے رانا شمیم صاحب کو کہ اگر وہ جس کو کہتے ہیں جیسے ایک قسم کا وعدہ معاف گواہ بن جائیں ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ کیس ختم ہو سکتا ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, کچھ ہم بریک سے واپس ہم بات کریں گے ناظم جوکھیو کیس کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ناظم جوکھیو مرڈر کیس کا. حکومت نے آج یہ اعلان کیا, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک 3 ممبر JIT بنائی جائے گی. اور وہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے وفاقی حکومت کے مطابق وہ مرڈررز کو یہاں اس کیس میں بچا رہی ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم سہوترا صاحب, نمائندہ ہیں ڈان اخبار کراچی. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا پروگرس ہوئی ہے اس کیس کے اندر, وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے تو کیا آپ کو بھی آن دا گراؤنڈ صورتحال ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ کوئی لوگ یا کوئی پاورفل لوگ ہوں یا صوبائی حکومت ہو وہ یہاں جو ملزمان ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں؟ عارفہ تھینک یو. ایکچولی اس کیس میں جو انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں وہ لگ رہا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے اور obviously ایک امپریشن آ رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے جو جہاں تک ان کا رول ہے تو اس میں جو ناظم جوکھیو کے بھائی نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے, ایک MPA ہیں جام اویس بجار صاحب اور دوسرے ان کے بھائی ہیں MNA جام عبد الکریم بجار صاحب, اور ان کے ملازمین ہیں تقریباً کوئی 18 سے 20 لوگ وہ ہیں اور کچھ غیر ملکی لوگ ہیں. اس میں 2 لوگ جو ہیں جام اویس جو ہیں وہ انہوں نے
خود پولیس اسٹیشن میں جا کر اور سرنڈر کیا تھا جب یہ کیس سر بہت یہ بھی صحیح ہے کہ بھائی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اپنے الزامات سے، اور پھر جو بیوہ تھی ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا. جی اس میں ایسا ہے کہ افضل جوکیو جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو جام اویس کے بھائی ہیں جام عبد الکریم، انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کیس میں یا ان کے بھائی کے قتل میں ملوث نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس کیس کی تفتیش میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں ابھی تک ہے، پینڈنگ ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. 20 تاریخ کو کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے ایک انٹرم چارج شیٹ جمع کروائی ہے، جس میں 23 لوگوں کو انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فارنرز ہیں جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ہنٹنگ کے لیے آئے تھے، ان کو نومینیٹ تو انہوں نے کیا ہے، چارج شیٹ کیا ہے، لیکن ان کے نام اس میں شامل نہیں کیے ہیں، ان کی شناخت ڈسکلوز نہیں کی ہے. اور صرف یہ جو واقعہ ہے سر جو اسپیسیفکلی آپ نے بتایا، اس کی وجہ سے یہ امپریشن سامنے آ رہا ہے کہ اس کیس کو یا تاخیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اس سے امپریشن یہی آ رہا ہے کیونکہ پولیس نے جو ایم پی اے جام اویس بجار ہیں اور ان کے بھائی جام عبد الکریم بجار ہیں، ان کو تو چارج شیٹ کر دیا ہے اس کیس کے اندر، لیکن فارنرز کو اور 5 ان کے جو ملازمین ہیں بجار برادران کے، ان کو انہوں نے نومینیٹ نہیں کیا ہے. تو اس سے امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جو فارنرز تھے کسی نہ کسی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.